अच्छाई करो तो तुम्हारा अपना फ़ायदा है, बुराई करो तुम्हारा अपना नुकसान है। अगर हम नेक काम करेंगे तो हमें फ़ायदा पहुँचेगा, बुरा काम करें हमें नुकसान पहुँचेगा। अगर सारी की सारी खुदाई अल्लाह का इनकार कर दें, सब लोग उसका इनकार करते हैं, तो उसकी खुदाई में इतनी कमी नहीं आती है, रत्ती के बराबर कमी नहीं आती। तो सारे उसके दावेदार बन जाएँ, रत्ती बराबर उसको फ़ायदा नहीं होता है। ये सारे फ़ायदे नुकसान हमारे लिए हैं। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जंजीरों में बांध के जन्नत की जानिब घसीटता है। शागिर्दों ने पूछा, हज़रत ये क्या मामला है कि जन्नत जंजीरों में बांध के हमें घसीटता है जन्नत की जानिब? उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो नमाज का कह दिया, रोज़े का कह दिया, ज़कात का कह दिया, सिला रहमी का कह दिया, लोगों से हमदर्दी का कह दिया, ये सारे नेक काम जो कह दिए, इसका उसको क्या फ़ायदा है? ये हमारे लिए जंजीरें बना दी हैं, जो इसमें अपने आप को बांध देगा तो ये उसको खींच के जन्नत में ले जाएंगे। फिर फरमाया कि तालिब आखिरत मोमिन की जद्दोजहद मकबूल होती है, और जो शख्स तरफदार होता है आखिरत का और जद्दोजहद करता है उसके लिए पूरी तरह दरआ हाले कि वो मोमिन भी हो, बस ये खुश नसीब हैं जिनकी कोशिश मकबूल होगी। फिर हुक्म होता है वालिदैन से उसने सलूक के जामे अहकाम दिए गए, और इस पर इरशाद हुआ कि हुक्म फरमाया आपके रब ने कि ना इबादत करो बजज उसके, और माँ बाप उसने अच्छा सलूक करो। अगर बुढ़ापे को पहुँच जाए तेरी ज़िंदगी में उन दोनों में से कोई एक या दोनों, तो उन्हें उफ तक मत कहो और उन्हें मत छिड़को, और जब उनसे बात करो तो बड़ी ताज़ीम से बात करो, और झुका दो उनके लिए तवाज़ो और इनकसार के पर रहमत व मोहब्बत से, और अर्ज़ करो ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से मुझे पाला था जब मैं बच्चा था। मैं जब भी इन आयात पे पहुंचता हूँ, यकीन कीजिए मेरा दिल चाहता है कि मैं ठहर जाऊँ और यही मैं पढ़ता रहूँ और यही मैं सुनता रहूँ और यही बयान करता रहूँ। माँ बाप का इतना हक़ है कि अल्लाह करीम ने अपने हक़ के साथ जोड़ के माँ बाप का जिक्र फरमाया है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि उसके साथ किसी और की बंदगी न करो और माँ बाप से अच्छा सलूक करो। और फिर ये कि अगर वो बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उनको उफ तक न कहो। यानी आज का नौजवान जो है वो कहता है जी मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अब्बा हम यहाँ तो बूढ़े हो गए, इन्हें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, ये नया दौर है, नए दौर के नए तकाजे हैं, तो दिस इज़ माई लाइफ, आई हैव टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग माई ओन वे। तो वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुज़र करना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि हमारे माँ बाप ने किस मोहब्बत से हमें पाला है। इसलिए रब ने कहा कि अगर उफ तक न कहो, यानी उनकी राय को रद्द करना तो बड़ी दूर की बात है। उनकी राय को रद्द करके, ख़ास तौर पे आजकल शादियों के मामले में नौजवान में बड़े टची होते हैं। वो कहते हैं शादी मैंने करनी है, अब्बा तूने करनी है, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने गुजारनी है। वो कहते हैं जैसे जहाँ मैं चाहूँगा, जैसे मैं जो वहाँ शादी होनी चाहिए। ठीक बात है, राय होनी चाहिए बच्चे की भी, लेकिन वो जहाँ दीदा माँ बाप जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस ख़ानदान से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है। वो सिर्फ बच्चे एक फ़र्द को नहीं देखते, वो पूरे ख़ानदान को देखते हैं। इनका ख़ानदान कैसा है, कबीला कैसा है, असब कैसा है, नसब कैसा है, इनके अखलाक कैसे हैं, इनकी आदतें कैसी हैं। हो सकता है कोई बड़ा अमीर कबीर हो सकता है कोई बड़ा हसीन जमील हो, मगर अखलाक का इतना बुरा हो तो एवरीथिंग दैट शाइन दैट ग्लिटर दैट गोल्ड, हर चमकती चीज़ जो वो सोना नहीं होती है। तो हम नौजवान जो उम्र होती है, कच्ची उम्र होती है, और हर चमकती चीज़ की तरफ भागते हैं, मगर माँ बाप ने सर्द गर्म देखा होता है, इसलिए वो बेहतर फैसला करने की हाँ अपनी राय हमें देनी चाहिए। और जब हमारे माँ बाप को फैसला कर दें, उन्हें माँ बाप की बात को देखिए। रब कहता है कि तुम उन्हें उफ तक ना कहो, यानी अगर तुमने ऊँची आवाज़ से उफ भी कह दिया, अगर अब यू कैन नॉट नॉड योर हेड इवन फॉर योर पेरेंट्स, गुस्से से आप गुस्ताखी से अगर आप यूं हूं करके भी गुजरेंगे तो रब तुम्हें पकड़ लेगा। तो तुमने हूं क्यों, गुस्से से हूं क्यों कहा तुमने अपने बाप को, अपनी वालदा को? तो अगर ये हूं नहीं कर सकते, उफ नहीं कर सकते, तो उनकी राय को हम रद्द कैसे कर सकते हैं? उनकी बात का हम इनकार कैसे कर सकते हैं? उनकी हुक्मतुली हम कैसे कर सकते हैं? उनकी नाफरमानी हम कैसे कर सकते हैं? तो आज के नौजवानों को ये बात जो ख़ास तौर पर जो नौजवान कुरान पाक के तालिब इल्म हैं, जो कुरान पाक को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उनको कम अज़ कम अपने माँ बाप की बात सुनना चाहिए और माँ बाप की बात मानना चाहिए। और कहा कि उन्हें मत झिड़को, और जब उनसे बात करो ताज़ीम से बात करो, अदब से बात करो उनसे। उन्हें अब्बा हुजूर कह के बात करो, अब्बा जी कह के बात करो, बाबा जान कह के बात करो। मगर आज तो अजब मामला है कि बस वो बड़े का भी नाम लेते हैं, छोटे का भी नाम लेते हैं, टीचर का भी नाम लेते हैं, शगिर्द का भी नाम लेते हैं। इस तहजीब में कोई अदब नाम की शायद है नहीं है, मगर जो हमारी तहजीब है
وہ سراپا ادب کی تہذیب ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کا چھوٹوں سے شفقت کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے۔ اور پھر سنیے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، اور جھکا دو ان کے لیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اپنے بازو عاجزی کے بچھا دو، اپنے عاجزی اور انکساری کے بازو بچھا دو، یعنی ان کے لیے سراپا ادب و نیاز بن جاؤ نا، سراپا پیکر ادب، مجسم ادب بن جاؤ ان کے لیے، اپنے بازو عاجزی کے ان کے لیے پھیلا دو، اور پھر کیا کہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر رب سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پہ ذرا رحم فرمانا، ان دونوں پہ رحم کرنا، جس طرح انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تھی، مجھے محبت سے پالا تھا، پیار سے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مگر میرے والد نے میری دونوں انگلیوں تھام کے مجھے کھڑا کیا تھا، میں اپنے پاؤں چل نہیں سکتا تھا، مگر میری ماں نے مجھے آہستہ آہستہ آ جاؤ چل کے آؤ مجھے چلنا سکھایا تھا۔ میں تو کوئی بات لفظوں کے معنی سے میں ناآشنا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ روٹی کیا ہوتی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگ کیا ہوتی ہے، اور سرخ رنگ کا انگارہ کیا ہوتا ہے، اور سرخ موتی کیا ہوتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا کہ یہ روٹی ہوتی ہے، یہ پانی ہوتا ہے، یہ سارے جو میرے چاروں طرف جو زندگی ہے، جیتی جاگتی جو زندگی ہے، پوری جو کائنات ہے، کائنات کا جو پہلا استاذ ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے۔ تو کہا کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جس طرح بچپن میں پیار سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اس پہ میں ایک بار درس دیتے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ رب نے یہ کیوں کہا کہ تم دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم الٹے پہ لٹک جائیں نا، ساری عمر اپنے ماں باپ کا جو حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے تپتی ہوئی دھوپ میں، نوکیلے چٹانوں پہ، میں ننگے پاؤں جھلستے ہوئے گرمی میں اس کو اٹھا کے میلوں میل لے گیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے تمہیں پیدا کرنے میں جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، کوئی کسی درد کے کسی ایک جھٹکے کا تو نے بدلہ چکا دیا ہو۔ اس قدر ماں باپ کا سرکار نے حکم دیا ہے، اس قدر ان کا احترام کیا جائے۔ تو رب نے یہ کیوں کہا کہ تم دعا کرو ان کے لیے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان سے پیار کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی بات مانو، ان کو اپنی زبان سے تنگ نہ کرو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جو ان کو ناگوار گزرے، پھر یہ کہہ دیا ان کی دعا کرو۔ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرو نا، احترام بھی کرو، ادب بھی کرو، محبت بھی کرو، عقیدت بھی کرو، ان کی بات ہی مانو، ان کا کہنا بھی مانو، خدمت بھی کرو، سب کچھ کر لو۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود تم ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اور جب تم عاجز ہو تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر تم اپنے بازو، اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلا دو، دعا کرو، اور جب میں ان پہ رحمت کروں گا نا، پھر تمہاری طرف سے ان کا حق ادا ہو جائے گا، وگرنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکو۔ یہ آج جو ہے آج کے نوجوانوں کے لیے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں اور ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں اور کر کے ہوئے اپنے سروں کو یوں پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں ماں باپ سے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کس قدر اہمیت کا حامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کس قدر ہمیں اس طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر کہتے ہیں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو حقوق ادا کرو، اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو پیسے تم کماتے ہو اس کو خرچ کر دو فضول کاموں میں، نہیں، بلکہ جو مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں معلوم شدہ حق ہے، ان کے جو محروم ہیں اور جو سوال کرنے والوں کا حق رکھ دیا رب نے۔ ہم جو دیتے ہیں کسی محتاج کو تو ہم اپنا نہیں دیتے، تو مال اس کا تھا جو رب نے میرے مال میں ملا دیا تھا۔ کہا تمہارے مال میں ہم نے حق رکھ دیا، جو حق ہوتا ہے ظاہر وہ واجب الادا ہوتا ہے، جو کسی کا حق ہے میرے ذمہ ہے، میں ادا نہیں کرتا تو میں زیادتی کرتا ہوں، میں سلب کرتا ہوں اس کا حق۔ تو اگر اس کا رب نے یتیموں مسکینوں کا حق ہمارے مال میں شامل کر دیا ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم اپنا نہیں دیتے ہیں، ان کا مال ہے جو ہمارے مال میں رب نے دے دیا ہے، ہاں اس کی مہربانی ہے کہ تقسیم کرنے والا ہمیں بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فارسی کا شعر میں نے کبھی لکھا تھا، مجھے اب یاد آ گیا، کسی کا شعر تھا، کہتے ہیں کہ دور دستاں راہ بائساں یاد کر دن ہمت است، دور دستاں راہ بائساں یاد کر دن ہمت است، ورنہ ہر نخلے بپائے خود سمرے افغن، کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا نا، جو دور دست ہے،
جن کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، جو تم سے دور ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کو احسان سے یاد کرنا، یہ ہمت کا کام ہے۔ مگر نہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، تو جو درخت ہوتا ہے جو اس کی اپنی جڑ پر تو وہ بھی پھل گرا دیتا ہے، اس کے پھل کے درخت کے نیچے تو پھل گر جاتے ہیں، اپنے آپ گر جاتے ہیں، اور اس کے جڑ سے لوگ پھل اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو دور ہوں ان کو نوازنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ کہا فقیر کو دے نہ سکو تو کم از کم بات نرمی سے کرو، مقتول کے وارثوں کو مطالبہ قصاص کا حق ہے، وعدوں کی پابندی کیا کرو، ناپ تول میں انصاف کیا کرو، اور تم سے ہر طرح کے اعمال پر بات پرس کی جائے گی۔ بندگان خدا سے بھی بندگان خدا بات بھی کرو تو اچھی بات کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے آسن طریقے سے بات کرو۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ ایسی بات کرنا اگر اگلے کا دل ہی ٹوٹ جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے چھری چھید کرتی ہے کسی کے سینے میں۔ بھئی آرام سے بات کرو، محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو، کیا لگتا ہے کیا ہے انسان کا؟ آپ کا خرچ ہی کیا آتا ہے اگر ایسی بات کریں؟ بس اوقات نرم بول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نرم بول میں جادو ہے۔ اگر آپ محبت میٹھے بول سے کسی سے پیش آئیں گے تو جو ہو سکتا ہے جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے۔ پھر کہا کہ نماز قائم کرنے، نماز فجر میں تلاوت قرآن کرنے اور تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ زمین پہ حسن و جمال کی نمائش لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ پھر جن کاموں سے منع کیا کہ اس بارے میں کہا کہ تاکہ دنیا کو دنیا تو ملتی ہے مگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہوئے بھی میرا روی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنے بچے بھوکے ہوں اور حاتم تائی بن کے تم بیٹھ جاؤ، نہیں، پہلے اپنوں کا حق رکھ کر کے پھر باقی لوگوں کی خدمت کرو۔ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب تک مت جاؤ، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ یہ کام تھے جن سے رب نے منع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کاموں سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ کام جن کا حکم دیا 100ویں پارے میں، کہا ثابت قدمی سے زمین و آسمان کے پروردگار کی بات کرو۔ پھر باقی رہنے والی تو ایک ہی ہیں، ایمان و عمل صالح کی بڑی محبت خیز ادا ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو اور دعا مانگا کیجیے میرے رب سے اور زیادہ کر میرے علم کو۔ یہ سرکار کو دعا سکھائی کہ رب کو وقل رب زدنی علما، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے حبیب آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ سارے کا سارا علم رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اللہ حضرت نے کہا نا کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے چھپا ہوگا جب رب نے اپنی ذات کو تجھ سے نہیں چھپایا ہے، جب عرش اولا پہ بلا کے اپنے دیدار سے مشرف کر دیا ہے۔ جو غیب ہوا غیب ہے وہ تو رب کی ذات ہے، جب رب نے آسمان میں بلا کے اپنے دیدار سے مشرف کروا دیا تو اور کیا پھر غیب جو ہوگا جو بچا ہوگا۔ اور پھر جو اقبال لکھا نا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ یہ لوح بھی آپ ہیں، یہ قلم بھی آپ ہیں، یہ الکتاب بھی آپ ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوح و قلم میں سارا علم دنیا کا لکھا ہوا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، قرآن مجسم تو آپ کی ذات ہے، یہ لوح و قلم تو آپ کی ذات ہے، اور گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور یہ سارا جو آسمان کا بلبلہ ہے نا، یہ آپ کے سامنے کائنات ساری جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، اور آپ نے سائے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جس کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہو اس سے کہا جائے کہ وقل رب زدنی علما، اے حبیب تو کہو کہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا یہاں ایک بات کہوں آپ سے کہ رب نے یہ دعا سکھائی اپنے حبیب کو کہ حبیب دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو کیا اللہ نے اپنے حبیب کی دعا سنی یا نہیں سنی؟ قبول فرمائی یا نہ قبول فرمائی؟ وہ تو اپنے حبیب کی اس قدر دلداری فرماتا ہے کہ ان کے دل کی تمنا کو لفظوں کا روپ دھار کے دعا بن کے لبوں سے ادا ہونے سے پہلے قبول فرما دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ حبیب آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ قبلہ بدل دوں میں آپ کے لیے، تو آپ دعا نہ بھی کریں۔ ابھی آپ نے دعا نہیں کی۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کی تمنا کو جان رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ ہم بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ بنا دیں۔ فول وجهك، اب اپنا چہرہ پھیر لیں، جدھر آپ کا رخ انور پھر جائے گا دنیا کا کعبہ ادھر ہی پھر جائے گا، جدھر آپ پھر جائیں گے۔ یہ میری شاہ صاحب نے کہا تھا کوئی پانی جری بہندا، جدھر سونا رخ پھیر لے کعبہ ادھر ہی پھر ہی بہندا، جدھر سونا رخ پھیر لے کعبہ ادھر ہی پھر ہی بہندا۔ جدھر آپ کو رخ ہو جائے تو رب تو اس قدر آپ کی دلداری کرتا ہے۔ جب رب نے کہا دعا کرو رب زدنی علما، اے حبیب یا اللہ میرا علم اضافہ فرما،
تو کیا رب نے اپنے حبیب کے علم میں اضافہ پھر فرمایا ہوگا کہ نہیں فرمایا ہوگا؟ اور جس کو رب اضافہ فرما دے اس کا کوئی اندازہ کو ٹھکانا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تم بدے آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ بس یہ عنوان ایسا ہے کہ جب میں چھیڑ دوں مجھے اپنے آپ پہ اختیار نہیں رہتا۔ سرکار کے حسن جمال کی بات ہو، سرکار کے علم کی بات ہو، سرکار کے اختیار کی بات ہو، یہ کمال ہی کمال ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما رکھا ہے۔ جانے لوگ کس طرح اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں پہ صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ پھر فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کو نماز کی دعوت حکم دیا گیا۔ حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی پابند رہیے اس پر۔ پھر اللہ ہی کو رازق سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر وہ کام جن سے رب نے منع کیا، نمازوں کو ضائع کرنے والے ناخلف خواہشات نفسانی کی سزا بھگتیں گے۔ جو نمازیں ضائع کرتے ہیں انہیں ناخلف کہا گیا اور کہا کہ وہ اپنی سزا پائیں گے۔ یاد خدا سے منہ پھیرنے والی زندگی کا جامہ تنگ کر جائے گا۔ داعیان حق کافروں کے ساتھ سمندر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ جو کافروں کو دنیا میں اگر کامیابی دی گئی ہے، دنیاوی دولت دی گئی ہے، تو اے اہل حق تم آنکھ اٹھا کے بھی ادھر نہ دیکھو، اس لیے کہ تمہیں رب نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ تمہارے سینوں میں اللہ نے اپنی محبت بسا دی ہے، اور دنیا ان کے لیے ہے اور آخرت جو ہے وہ تو ہے ہی تمہارے لیے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیسے کیسے نرم گدوں پہ سوتے ہیں، کیسے کیسے بیڈ آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے کارپٹ ہمارے گھروں میں جنہیں پاؤں دھنستا ہے، جہاں ہم جس بود و باش میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک وہ جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور بستر کیا تھا؟ بس کھجور کے پتوں کا ایک چٹائی بنی ہوئی تھی، اس پہ آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے جسم انور پر اس وقت قمیض مبارک بھی نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم آئے، انہوں نے دیکھا کہ چٹائی پر سونے کے آرام فرمانے کی وجہ سے چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ سرکار کے بدن ناز کے بوسے لے رہے تھے۔ آپ کے بدن انور پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ جناب فاروق اعظم نے دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ کہا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہو کر کے اس حال میں ہیں، اور یہ کیسر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اتنے ناز و نعم میں رہ رہے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے۔ تو کہا اے عمر، کیا یہ بات اچھی نہیں ہے؟ دنیا ان کے لیے ہو جائے اور آخرت ہمارے لیے ہو جائے۔ آخرت ساری کی ساری ہمارے لیے ہے، ان کے لیے کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس جو آیت ابھی آخر میں آپ نے سماعت کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کافروں کی دولت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنی محبت میں مست الس رہتے ہیں، وہ اپنے خالق و مالک بھی۔ اور دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں قناعت والی روزی نصیب فرمائے، اللہ جو ہمیں دے نا اس پہ ہمارے دل کو مطمئن کر دے۔ یقین کیجیے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کے پاس اگر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس کوئی کاروں کی، کوٹھیوں کی، مکانوں کی، جائیداد کی، بزنس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر اگر دل کا محتاج ہے، دل کا فقیر ہے، تو بندہ کیا ہے؟ وہ اس کو سکون ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، ایک فقیر سا آدمی ہے، اور تن ڈھانپنے کے بس 2 کپڑے اس کے پاس ہیں، مگر دل اس کا اتنا بادشاہ ہے کہ بادشاہ بھی اس کے سامنے آ جائے تو بادشاہ ڈرتا ہے اس سے۔ ہم اسلامی ہسٹری پڑھتے ہیں، ایک بزرگ مجذوب صفت بیٹھے تھے، سر راہ بیٹھے تھے، کلندر صفت، تو جو وقت کا خلیفہ تھا وہ گزرا، اس نے کھڑے ہو کے رکا وہاں پہ اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، درویش مانگ کیا مانگتا ہے؟ ظاہر بادشاہ کو ہوتا ہے کہ میں بادشاہ میں کچھ دوں گا، فقیر کو تو بہت فقیر خوش ہوگا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر نے پرجلال نگاہ سے یوں اٹھا کے نظر بھر کے اس کو دیکھا جب بادشاہ کو، تو بادشاہ کے بدن پہ راشد طاری ہو گیا۔ اس نے کہا ابے ہٹ، تو مجھے کیا دے گا؟ جو میرے رب نے مجھے دھوپ دے رکھی تھی، تو نے تو وہ بھی روک لی ہے، تو مجھے کیا دینے والا ہے؟ تو مجھے کیا دے گا؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غجور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ دینے والا ڈرتا تھا کہ لینے والا مجھ سے قبول بھی کرتا یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔